वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेंबर के करीब आए, हर मदरसे के मोहतमीम साहब ने तलबा को लेकर मेंबर के करीब आ जाए, करीब होते रहे, आ जाए माशाअल्लाह, आगे बढ़े। मजमा जोड़ने के लिए तय है मशवरे से, वो हज़रात हरकत में आ जाएं, मजमा जोड़ने की फ़िक्र करें। गुजारिश है तमाम उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम और तलबा से को मिंबर के करीब होते जाएं। आ जाएं, उलमा से गुजारिश है कि करीब होते जाएं और अपने तलबा को अपने साथ रखें, अपने साथ लेकर बैठें। आ जाएं दोस्तों। अपनी तालीम के साथ दावत के काम को लेकर चलना है। मदारिस में कैसे लेकर चलना और किस तरह से ये अमल में आना, इंशाल्लाह ये सब बातें आपके सामने आएंगी। गौर से सुनने की फ़िक्र करें, जमा होते जाएं, करीब होते जाएं। बहुत से तलबा दूर दूर नज़र आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है वो करीब होते जाएं। आते जाएं, मस्जिद के अंदर के हिस्से में तशरीफ़ लाएं। भाई काफ़ी जगह मौजूद है, अंदर के हिस्से में आ जाएं। तो जुड़ने में जितनी ताख़ीर होगी, बयान की इब्तिदा में भी ताख़ीर होगी। अगर जुड़ने में हम जल्दी करेंगे, जुड़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह बयान भी शुरू होगा। कुछ नसीहत की बातें हमें मिलेंगी, कुछ हिदायत की बातें हमारे सामने आएंगी, कुछ फ़ायदा होगा। दावत और तबलीग का ताल्लुक़ तालीम से है। और हम सब आए हैं दूर दूर से इस इरादे से कि यहाँ दीन की बातें होंगी, मुज़ाकिरे होंगे, कारगुजारियाँ होंगी, फिर हमको दावत के काम को अपने मदरसे में चलाना है, किस तरह चलाना है, ये सब बातें हमारे सामने आएंगी। कल सुबह तक इंशाल्लाह 9 बजे तक ये जोड़ जारी रहेगा। आप हजरात इन फ़िक्रों में जमा होते रहें, बाहर जाने की फ़िक्र ना करें, सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। खाने पाने का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम है मौजूद है। 4 दीवारी के हिस्से में रहें, आप इसी 4 दीवारी के अंदर में रहें, बाहर जाने की फ़िक्र ना करें। भाई तलबा करीब होते जाए, काफ़ी जगह है, मुझे दरमियान में आ जाएं। यहाँ जाओ, जगह है, तलबा यहाँ जाओ, आ जाओ, तलबा आ जाओ, करीब होते जाएं। भाई दरमियानी जगह खाली है, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं इधर आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ। ये तलबा इधर आ जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ आप लोग, यहाँ आप भी आ जाओ। थोड़ा सा आप लोग पीछे हटो, आप लोग पीछे हटो थोड़ा सा, यहाँ आइए, आप लोग उठो, आप लोग थोड़ा सा पीछे, सामने आ जाओ। आप लोग भी थोड़ा सा पीछे हटो, आप खड़े रह जाओ। आप लोग भाई, आप लोग खड़े रहे, इधर आइए। ये आखिर में जो है तलबा, आप भी खड़े हो जाओ। ये ऐनक लगाए सो, ये कौन है? ये आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे तलबा है, आ जाओ।
ये भी थोड़ा पीछे हटो, और थोड़ा सा आप लोग पीछे हटो। माशाल्लाह बहुत अच्छे तलबा है ये। थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा और हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। आप लोग इधर आइए, ये तलबा यहाँ आ जाओ, ये सामने आप लोग खड़े हो जाओ, ये सामने के आप भी आइए, यहाँ आइए, आप भी आओ इधर। ये तलबा, ये कौन है, यहाँ आओ। आ जाओ, करीब आ जाओ, आप आओ, आप भी आइए। अरे सामने आओ जी, पीछे से कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? कहीं और जाना चाह रहे हैं? ये हजरत क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आ जाइए, या तो मजलिस में आइए या फिर अपने काम में मसरूफ। ये क्या है, जमात इधर आ जाओ, आप लोग इधर आइए, पूरे ये तलबा यहाँ हो। ये आप लोग पीछे हटो, ये थोड़ा सा आवाम जो है साथी थोड़ा पीछे, पूरे यहाँ हो, यहाँ सामने आओ, यहाँ बीच में। इनको बताओ, जगह बताओ। आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, इनको आगे जगह दो। बस जज़ाकल्लाह, वहाँ बैठो। आप लोग आगे हो, अरे यहाँ आओ भाई, आगे क्यों बैठ रहे हैं आप लोग? आगे आइए, और आगे आइए, यहाँ आओ। जोड़ आप लोगों का ही है ना, अब फिर क्यों पीछे हट रहे हैं आप लोग? आप ही का जोड़ हो रहा है, आप ही का जोड़ हो रहा है, तो आप तो आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं। जोड़ आपका है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपको कल सुबह 10 बजे जाना है, 9 बजे 10 बजे, जब तक जाना तो है नहीं। किनारे पे बैठ के दरमियान में से उठ के जाना चाह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है? ऐसा तो इरादा नहीं है ना? है किसी का इरादा? हाँ भाई, आप लोग भी उठो, ये दोनों उठो, यहाँ आओ, सामने है, थोड़ा जगह दो, इनको पीछे हटो। कहना आप लोगों से है, आप लोग पीछे हट जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। जो भी बोलना है आप लोगों को बोलना है। आप सब माशाअल्लाह। जब तक काम पूरा ना हो, मजलिस पूरी ना हो, कोई उठे नहीं, पानी पीने के लिए भी ना उठे। इतनी प्यास तो बर्दाश्त की जा सकती है। 13-14 घंटा रोजे रहने वाले घंटा बगैर पानी पिए के नहीं रह सकते? रह सकते। इधर मुतवज्जे हो जाओ सब। ये कहाँ जा रहे हैं? क्या हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا آواز بہت زیادہ ہے کہ
برابر ہے. قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلباء، آپ لوگ منتخب لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ لوگ چنے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے. بھائی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جب تک بات ختم نہیں ہوں گی صرف میرے کو دیکھنا اور نیچے چہرہ بھی نہیں کرنا. کان سے بھی سننا، آنکھ سے بھی سننا. آنکھ سے سننا یہ ہے کہ بولنے والے کو دیکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے. دنیا میں اور امت میں اور بھی بہت سے بچے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے آپ کو چنا ہے. اور عام طور پر 100 بچے ہیں تو 100 میں سے 2%، 3%، 5% اللہ چنتے ہیں، 95% نہیں. پوری دنیا میں، پورے ملک میں دینی تعلیم پڑھنے والے طلباء 5% ہوں گے زیادہ سے زیادہ. بقیہ 95% دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت ہی چنندہ اور منتخب کردہ ہیں. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ خاص اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. بھائی نعمت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نعمت سمجھتے ہیں، خاص نعمت اللہ نے دی ہے. اب بتاؤ اس نعمت کی آپ لوگ قدر کریں گے یا نا قدری کریں گے؟ ہاں قدر کریں گے. اچھا نعمت کیا ہے یہ نعمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ پوری امت میں، پورے مسلمانوں میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھے مقام والے، مرتبے والے، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھے. کون ہے سب سے بہتر دنیا میں؟ بتاؤ سب سے بہتر کون ہے دنیا میں؟ جو ارے سب بولو، جو قرآن پاک سیکھے. پھر فرمایا کہ جو قرآن پاک سکھائے، جو سیکھے اور سکھائے. آپ لوگ یہ بتاؤ کہ اب مدرسے میں آپ داخلہ لیے، آپ کے سرپرست مدرسے میں داخلہ دلائے، تو کیا سیکھنے کے لیے دلائے بتائیے؟ بولو. قرآن پاک سیکھنے کے لیے. نورانی قاعدہ بھی اسی لیے پڑھ رہے ہیں آپ کہ قرآن پاک سیکھیں. تو بتاؤ اب آپ سب سے بہتر ہو گئے نہیں دنیا میں؟ ہاں اب اس سے بہتر کوئی ہے تو آپ بتاؤ، بتاؤ کوئی بتاؤ ہے؟ اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ اس سے بہتر کوئی ہے؟ اب یہ بتاؤ اس میں سے کون کون ایسے ہیں جو قرآن پاک سیکھنا چھوڑ کر ناظرے کے بعد بھاگ جانے والے ہیں، 10 پارے حفظ کر کے بھاگ جانے والے ہیں، 20 پارے پڑھ کے بھاگ جانے والے ہیں؟ کون کون ہے اس میں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاتھ اٹھاؤ جی. کوئی نہیں ہے؟ اندر سے ارادہ نہیں ہو رہا؟ پہلی بات یہ بتاؤ آپ لوگ مدرسے میں ہے تو زبردستی سے ہے یا خوشی سے ہے؟ ہاں کون کون زبردستی سے بتاؤ؟ کوئی نہیں ہے، سب خوشی سے ہے.
सब खुश हैं, सब खुश हैं, कोई भागेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। अगर इससे अच्छा रास्ता कोई है, इससे अच्छा कोई काम है, इससे अच्छे कोई लोग हैं दुनिया में तो जा सकते हैं। आप बताओ कोई है तो? है कोई? अब सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा काम, सबसे बेहतर लोग छोड़ के चले जाना, ये समझ वाली बात है या ना समझी की बात है? हाँ, ना समझी की बात है, महरूमी की बात है। तो इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम हिफ्ज़ पूरा करेंगे। खाली हिफ्ज़ करने से काम नहीं चलेगा। कुरान पाक एक तो याद करना है, सीखना है, फिर दूसरे कुरान पाक को समझना है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आलिम कोर्स करना है, आलिमियत करना है। तो सब हाफिज भी बनेंगे और आलिमियत भी करेंगे। अरे बोलो, सब करेंगे? सब बोल रहे हैं इंशाअल्लाह या कुछ बोल रहे हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो। और हाफिज कैसे बनेंगे? जय्यद हाफिज बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाँ, जय्यद हाफिज बनेंगे। तरावी में पढ़ना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं, लौटेंगे नहीं और गलती भी नहीं करेंगे। बनेंगे? ऐसी तमन्ना है आपकी, ऐसी ख्वाहिश सबकी है, तो क्या करना बताऊं मैं? अरे बताओ या नहीं बताओ? हाँ, खाली तमन्ना रखने से कुछ भी नहीं होता। मैं जय्यद हाफिज बनना, अच्छा हाफिज बनना, कुछ भी नहीं होता। क्या करना वो है असल। वो बताओ मैं आपको। कितने हिफ्ज़ के तलबा इसमें हाथ उठाओ? चलो तकरीबन वही है माशाल्लाह। ठीक है, छोड़ दो। देखो अच्छा याद रखो, रोजाना पाबंदी से पारे सबक, आमुख्ता और सबक पक्का सुनाना। रोजाना पाबंदी से पारे सबक, आमुख्ता और सबक पक्का सुनाना। उसके बाद बोलना मैं हाफिज बनना नहीं चाह रहा हूं, तो भी बन जाते। ठीक है? उसके बाद क्या बोलना? मैं हाफिज नहीं बनना चाह रहा हूं, तो भी क्या होगा? हाफिज। आई रो एक सबक आगे बढ़े तो कुरान खत्म होगा इस ना, और रोज आमुख्ता पक्का सुना है तो पक्का होगा इस ना। फिर लेकिन हम क्या करते हैं मालूम? ना सबक पक्का सुनाते, ना आमुख्ता पक्का सुनाते, ना पारे सबक पक्का सुनाते, ना पाबंदी से सुनाते, और चाहते कि हम अच्छे हाफिज बन जाना, जल्दी बन जाना, पक्के बन जाना। नहीं होगा। चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो ये तीन काम सब पाबंदी से करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उसके बाद फिर आलिमियत भी करेंगे। खाली रट लेके, याद कर लेके हिफ्ज़ चले जाएंगे नहीं, उसको समझेंगे, कुरान पाक को समझेंगे। कौन कौन है इसमें आलिमियत के तलबा? जरा हाथ उठाओ। आलिमियत के कौन है? अच्छा माशाअल्लाह। और बस कौन से दर्जे के आप लोग? दुआम। अच्छा माशाअल्लाह। तो बकिया तलबा तो आलिमियत करेंगे ना इंशाअल्लाह। आलिमियत वालों के लिए भी एक बात सुन लो। आप अच्छे आलिम बनना, जय्यद आलिम बनना, पक्के आलिम बनना चाह रहे हैं, चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं। तो क्या करना? रोज खाली बोलना हम अच्छे आलिम बनना चाह रहे हैं, हम अच्छे आलिम बनना चाह रहे हैं। कभी नहीं बनेंगे खाली बोलने से, खाली चाहने से। आप लोग भी तीन काम रोजाना करना। क्या करेंगे बताओ? पहला काम, दर्स की पाबंदी, एक दिन भी सबक नहीं छूटना। दूसरे, तकरार। तीसरे, अरे बोलो
مطالعہ کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ 3 کام پکے کرو، پابندی سے کرو. پھر بولو عالمیت جید عالم نہیں بننا چاہ رہا تو بھی بن جائیں گے. کرتے کچھ بھی نہیں، بننے کی خواہش رکھتے. اس لیے آپ لوگ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت سے پڑھیں گے اور 3 کام روزانہ پابندی سے کریں گے. ارے بولو ایک بار سو انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے قرآن پاک کا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے. اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں اتارا ہے؟ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا، نازل کیا. اس لیے نازل کیا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، کہ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، زندگی کیسی گزارنا چاہیے. تو یہ قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے. بتاؤ کے لیے آیا ہے؟ عمل کے لیے، کہ قرآن پاک کا علم سیکھنا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے. کہیں کے لیے بتاؤ؟ عمل کے لیے. بولو کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے کہ نماز فرض ہے 5 مرتبہ. نماز پڑھنا کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ نماز فرض ہے. نماز قائم کرو، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، اللہ فرما رہے. تو اب یہ حکم کو ہم سن لیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو اب کیا کرنا؟ بولو نماز پابندی سے پڑھنا. اس لیے کہ یہ عمل کے لیے آیا ہے، خالی سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کے لیے آیا؟ عمل کے لیے. روزہ فرض ہے تو کیا مطلب؟ روزہ رکھنا ہے، نہیں خالی معلوم کر لینا روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے. یہ معلوم کر لینا یا عمل کرنا. ایک بات یاد رکھو، حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے کہ علم نام ہی عمل کا ہے. علم کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. علم کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہی ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ ایک عمل ہے، اس کا نام علم ہے نہیں؟ وضو ایسا کرنا، ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پیر دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ عمل ہے. کیسے کرنا اس کو جاننے کا نام علم ہے. تو عمل کا نام ہی علم ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. نہیں، عمل کا نام ہی علم ہے. اور علم عمل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. کے لیے اتارا گیا ہے؟ علم عمل کے لیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا کہ علم حاصل کرنے والے عمل نہیں کرتے. علم حاصل کرنے والے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان جیسے ہونا چاہیے، یقین جیسے ہونا چاہیے، وہ ایمان و یقین ان کے دل میں نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں سیکھ رہے. کیا سیکھ رہے بتاؤ؟ ارے بتاؤ، بہت غور سے سنو میری بات. علم سیکھ رہے لیکن کیا نہیں سیکھ رہے؟ بولو زور سے بولو سب. ایمان نہیں سیکھ رہے. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا
پہلے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا. پھر کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا. لیکن آج ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. قرآن سیکھنا تو سمجھ میں آ گیا, لیکن ایمان سیکھنا بولو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کی بڑائی کو بولو, اللہ کی قدرت کو بیان کرو, دعوت دو تاکہ ایمان بنے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن پڑھنے والوں کو. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس واسطے دیکھنے میں یہ آتا کہ حافظ صاحب نماز چھوڑ دیے. کون چھوڑے نماز؟ حافظ صاحب نماز چھوڑے. کیوں چھوڑے بتاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ یہ قرآن تو سیکھے لیکن ایمان نہیں سیکھے, اس واسطے نماز چھوڑ رہے. حافظ صاحب جھوٹ بولے, کئی کو بولے, اس لیے کہ حافظ صاحب قرآن تو سیکھے لیکن ایمان نہیں سیکھے. مولانا صاحب غیبت کرتی ہے, غیبت کرے کسی کی, کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان نہیں سیکھے, قرآن سیکھے اور قرآن سمجھ بھی گئے لیکن ایمان بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے غیبت کی تو آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس کا جیسے قرآن پر ایمان ہونا چاہیے ویسے ایمان نہیں ہے. قرآن پہ ایمان جیسے ہونا چاہیے ویسے ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ غیبت کر رہا کہ قرآن کے حرام کردہ چیز کو یہ حلال سمجھ رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے. حلال جیسے چیزیں استعمال کی جاتی ہے ویسے کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان جیسے قرآن پاک پر ہونا چاہیے ویسے ایمان اس کا نہیں ہے. اللہ پر جیسے ایمان ہونا چاہیے ویسے ایمان نہیں ہے. اسی لیے دین پہ نہیں چل رہی. علم ہے لیکن دین پر نہیں چل رہی, اس لیے کہ ایمان نہیں سیکھے, ایمان نہیں بنائے. اللہ کی ذات پر یقین کہ کون پالنے والے ہیں بتاؤ؟ کون پالنے والے؟ ہر چیز کے دینے والے کون ہیں؟ اللہ دینے والے ہیں. مال کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. کھانا کون دیتے ہیں؟ کھلاتے کون ہیں؟ پلاتے کون ہیں؟ اللہ. اللہ جب چاہتے ہیں کسی کا کھانا بند کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں کھلاتے ہیں, جب چاہتے ہیں کھانا بند کر دیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں مال دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مال نہیں دیتے. دیکھو بہت غور سے سنو, مال آدمی کماتا ہے یا اللہ دیتے ہیں؟ بولو. اللہ دیتے ہیں. اور جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں, جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں مال حاصل کرنا ہوتا تو ہم سب مالدار بن جاتے تھے. اب غریب کئی کو ہے؟ بنتے تھے نہیں بنتے تھے؟ کس کو شوق نہیں ہے مال لینا؟ نہیں. ذاتی گھر میں رہنا تو سب چاہتے ہیں, لیکن سب ذاتی گھر میں ہے, کرائے گھروں میں بھی ہے. ہاں ارے بولو جی, کرائے گھروں میں بھی ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کو کرائے کے گھر میں رکھنا ہے وہ کبھی ذاتی گھر میں نہیں رہ سکتا, اور جس کو ذاتی گھر میں رکھنے کا اللہ فیصلہ کرے وہ کبھی کرائے گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ یقین ہونا, یہ یقین کہ یہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. اللہ دینے والے ہیں. کسی کو اللہ کروڑوں روپے دے رہے اور کسی کو 100 دے رہے, 100 دے رہے. کون دینے والے کون ہیں؟ اللہ. نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات
दुनिया, अल्लाह फरमा रहे कि हम दुनिया में लोगों की रोजी तकसीम करते हैं। कौन तकसीम करते रोजी? रोजी देने वाले अल्लाह है। रोजी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। वो तकसीम करते हैं और खिलाने वाले भी अल्लाह है। पैसे रहे तो नहीं खा सकते, अल्लाह खिलाए तो खा सकते। पैसे रहे तो नहीं खा सकते, अल्लाह खिलाए तो खा सकते। एक साहब खाने के लिए रात में मछली ला के रखे, बीवी को बोले पकाओ, सुबह खाता हूं बोले। सुबह उठते तो उनको मोशन शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? मोशन शुरू हो गए। पूरा दिन इलेक्ट्रॉल पीते रहे हो। मछली कौन रोका उनको? कौन रोका? अल्लाह रोक दिए। तो खिलाने वाले कौन है? पैसे रहे तो खा सकते या अल्लाह खिलाए तो खाते। हाँ, एक साहब बोले बीमार हो गया, भाई 8 दिन से खाना नहीं खाया। कहीं को नहीं खाया, भूत है। अलमारी पूरी, फ्रिज पूरी भरी हुई है मिठाइयों से, फ्रूट से, घर में चावल के थैले रखे हुए सब है। 8 दिन से खाया नहीं, कहीं को नहीं खाया। कौन बंद करा तेरा खाना? कौन बंद करे? अल्लाह बंद करे। तो खिलाना किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। माल कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं। सेहत कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं। अरे क्या हुआ, तुम बीमार है, कितने दिन से इलाज करा रहे? 10 साल से इलाज करा रहा हूं, जैसी की वैसी बीमारी। अरे दवा में सेहत है या अल्लाह के खजाने से सेहत मिलती है? अल्लाह के खजाने से मिलती है। ये यकीन बिगड़ा हुआ है, ये यकीन बिगड़ा हुआ है। तो आज कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले हम भी ये समझ रहे हैं कि माल से जिंदगी बनती है। नहीं, जिंदगी कौन बनाते हैं? अल्लाह बनाते हैं। माल से हमारी जरूरतें पूरी होती है नहीं, अल्लाह के पूरा करने से पूरी होती है। सेहत कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं। बीमारी किसके हुक्म से आती है? अल्लाह के हुक्म से आती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमको कुरान पाक सीखना है, लेकिन ईमान भी सीखना है, ताकि कुरान पाक पर, हदीस पर, इल्म पर अमल करने की तौफीक हो जाए। इसलिए कि ये कुरान जो नाजिल हुआ है ये अमल के लिए हुआ है। अरे सब बताओ कि इल्म पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकल कर इल्म पर अमल करना सीखना है। किस पे सीखना है? अमल, इल्म पर अमल करना सीखना है। एक बहुत बड़े मौलाना, वो जमात पे निकले 40 दिन, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सी सुन्नतें पढ़े लेकिन अमल करने का मौका आज मिला अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। एक मौलाना साहब, उनकी शादी हुई बेदीन घराने में, बेदीन घराने की लड़की से शादी हुई। अब बेदीन लड़की है, नमाज नहीं पढ़ती। अब ये मौलाना फिक्र करे, फिक्र करके ये बोले कि भाई नमाज पढ़ गए, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, हर नमाज को बोलना, फजर में उठाना कि फजर की नमाज पढ़ो, मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तुम भी नमाज पढ़ो। लेकिन उठती नहीं थी बीवी, बार बार उठाना पड़ता था। तो वो मौलाना साहब अपनी बीवी को लेके 3 दिन जमात में गए अल्लाह के रास्ते में। कितने दिन गए? 3 दिन। तो वापस आने के बाद वो कहने लगे कि फजर की नमाज को मैं अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता था, अब वो मेरे को तहज्जुद में उठा रही है। ये फर्क है। अल्लाह के रास्ते में ऐसे ईमान बनता है। अब वो तहज्जुद में मेरे को
چاہیے, تہجد بھی پڑھنا چاہیے. ایک جماعت نیلور میں گئی, ایک گھر میں قیام کی, مستورات کی, عورتوں کے ساتھ گئی جماعت. وہ گھر میں عورتوں کا قیام رہا تو وہ 3 دن تک وہ مستورات ان عورتوں کے ساتھ اعمال میں رہے, دعوت کے اعمال, ایمان کی بات, دعوت کی بات, آخرت کی بات, اور اعمال پہ کیا ملتا ہے, نماز کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے, یہ سارا علم انہوں نے سیکھا, انہوں نے سنا. تو ایسا یقین بن گیا کہ وہ نیلور کی وہ کارگزاری آئی 12 سال کے بعد. 12 سال کے بعد وہ گھر والے آ کے یہاں بڑوں سے ہمارے کہنے لگے کہ 12 سال پہلے ایک مستورات کی جماعت ہمارے گھر میں 3 دن قیام کی, تو ہماری مستورات ایسی دیندار ہو گئی کہ 12 سال سے اب تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. یہ دعوت سے ایسا دین زندگی کے اندر آتا ہے, ایمان بنتا ہے, اللہ سے تعلق مل جاتا ہے. ایک پائلٹ پلین چلانے والا, کون پلین چلانے والا, ہمارے مولانا سے آ کے کہنے لگا کہ میں پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, بے نمازی تھا. میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں گیا اور اپنے ایمان پر محنت کیا, اپنے ایمان پر محنت کیا, ہدایت والی محنت کی, اللہ کے راستے میں نکل کر ہدایت والی محنت کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا, محنت کرے گا, ہم اس کو ہدایت دیں گے. ایمان کی محنت نہیں کرے تو ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ کے راستے کی ٹھوکریں نہیں کھائے, ایمان نہیں سیکھے, ایمان پر محنت نہیں کرے تو ایمان کیسے بنے گا؟ قرآن تو آ جائے گا لیکن ایمان نہیں آئے گا. تو وہ پائلٹ 4 مہینے لگا کر آئے, آ کے کہنے لگے کہ میں 4 مہینے لگانے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, لیکن اب میں ایسا نماز کا پابند ہو گیا, میرا ایسا ایمان بن گیا اور اتنا ہدایت کا نور میرے دل میں آ گیا کہ اب میں پلین چلاتا ہوں, لیکن پلین میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دے کر نماز پڑھتا ہوں, کوئی نماز میری نہیں چھوٹتی. یہ عمل کی اہمیت اور عمل کا پابند آدمی ایمان بننے سے ہوتا ہے. ہمارے حیدرآباد میں سیلاب آیا, گھرا ڈوب گئے, تو وہاں جماعت کے ساتھی اللہ کے راستے میں جو وقت لگائے 4 مہینے, نوجوان وہ وہاں پہ خدمت کر رہے تھے کہ پانی میں کشتیوں میں بیٹھ کے اور ٹیوب پہ بیٹھ کے بریانی بنا کے لے جا کے گھروں میں پہنچا رہے تھے. ہر ٹائم ایک جگہ پر ہر ٹائم 5 سے 8 دیگ بریانی بنا کے ان کو لے جا کے گھروں پہ دے رہے تھے, پانی میں سے جا کے. لیکن اس بریانی میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا رہے تھے, ایک دانہ بھی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے, چاول آ رہا ہے, ان کو کھلانے کے لیے آ رہا ہے, ہم کو کھانے کے لیے نہیں آ رہا. ایک دانہ بھی نہیں کھا رہے تھے ہمارے جماعت کے ساتھی. اور ہمارے بلے پلی کے ایک ذمہ دار ساتھی ان سے ملاقات کے لیے گئے, دیکھیں گے, جائزہ لیں گے کام کیسا ہو رہا. دوپہر میں پہنچے, چکن بریانی گرم گرم 5 دیگ بنی ہوئی ہے اور پیک کر کے تقسیم کر رہے ہیں. اب انہوں سمجھے کہ ہمارے کو بھی کھانا کھلائیں گے شاید, تو وہ نوجوان بولے کہ ہم یہ بریانی نہیں کھا سکتے تو ہمارے ذمہ دار بھی نہیں کھا سکتے, تو باہر سے دوشا منگا کے کھلائیں. یہ تقویٰ آتا ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے. ایسا تقویٰ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے, ایسا خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اہل علم ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈرنے والے تو قرآن والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو حدیث کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ
علماء پہچانتے ہیں، اہل علم پہچانتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تقویٰ تو علماء کے اندر ہوتا ہے۔ اب جس کے اندر تقویٰ نہیں، جس کے اندر خوف خدا نہیں، وہ کیسے عالم ہو جائے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علماء تو وہ ہیں جن کے اندر خوف خدا ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ، کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ سب سے زیادہ کس کو جاننے والا ہوں؟ اللہ کو جاننے والا ہوں، پہچاننے والا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو جاننے والا ہوتا ہے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے، بات ماننے والا، ارے بولو، بات ماننے والا۔ جو نہیں جانتا وہ ڈرتا بھی نہیں، بات مانتا بھی نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنو۔ ایک آدمی اپنے زمین کے کسی کام سے کلکٹر آفس کو جا رہا تھا، تحصیل کے، اس کا کوئی کام تھا، تو وہ بس میں بیٹھا، تو ایک آدمی بس میں بازو بیٹھا ہوا تھا، پڑھا لکھا آفیسر ٹائپ کا آدمی تھا، تو اس کے بازو یہ گاؤں والا دبا کے بیٹھ گیا، اس کو دھکا دے کے۔ اب انہیں بول رہا پسینے کی بواری، تھوڑا ہٹو، نہیں ہٹتا ہوں، بولو۔ پھر بیڑی پینے لگا، ارے بیڑی نہیں پینا، نو اسموکنگ لکھا ہوا ہے، میرے تکلیف ہو رہی ہے، بولے نہیں مانتا۔ اب اس کے بعد بس سے اتر کے کلکٹر آفس پہ گیا تحصیل میں، لوگوں سے پوچھا کہ میرا یہ کام ہے زمین کا، کہاں جاؤں؟ تو لوگ بتائے کہ وہ فلاں نمبر کمرے میں جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ تو وہ آدمی وہ کمرے میں گیا، تو وہی آفیسر وہاں بیٹھا ہوا ہے جو بس میں بازو بیٹھا تھا۔ اب اس کی حالت پتلی ہو گئی، پسینے چھوٹ گئے، معافی چاہنے لگا، آپ جو بولے ہو مانتا ہوں، آپ جو بولے ہو۔ ابھی کیا بول رہا تھا؟ ابھی کیا بول رہا تھا؟ نہیں مانتا ہوں بول رہا تھا، اب بھی آدھے گھنٹے میں بدل گیا۔ کیا بول رہا؟ اب سب مانتا ہوں، آپ جو بولے ہو مانتا ہوں، بازو ہٹو بولے تو ہٹ جاتا ہوں، باہر جا بولے تو چلے آتا ہوں، بیڑی مت پیو بولے تو نہیں پیتا ہوں، سب جو بولے ہو کرتا ہوں صاحب۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کہ پہلے وہ جانتا نہیں تھا، اب کیا ہوا؟ جانا۔ کیا جانا؟ کہ میرا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے، میرا کام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ بس میں جانتا کہ میرا کام اس کے ہاتھ میں ہے، میرا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو سیٹ پہ نہیں بیٹھتا تھا، ایسا کھڑے رہتا تھا، صاحب کیا کوئی خدمت کرو کیا پوچھتا تھا۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ میرا مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ آفیسر کے ہاتھ میں۔ جب معلوم ہو گیا تو سب ماننے تیار۔ آج بھی پورے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سب یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا کھانا میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا پینا میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا چلنا میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری صحت میرے پاس ہے۔ ارے اللہ قرآن میں یہی بتا رہے ہیں، ہر جگہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو یہی ملے گا کہ میں پیدا کیا، میں دے رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں صحت دے رہا ہوں، میں بیماری دے رہا ہوں، سب میرے حکم سے ہو رہا۔ لیکن ہم مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جیسے پہچاننا ہے ویسے نہیں پہچانتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس، جھکو میرے سامنے۔ اب انہیں بھاگ رہا دکان کی طرف، انہیں سمجھ رہا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، اور اللہ بول رہے ہیں کہ میں پالتا ہوں۔ اب اس کا یقین بگڑا ہوا ہے، اس کا ایمان اللہ پہ جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں سب سے زیادہ، تو پہچانتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرنا بھی ویسی
ضروری ہے. علم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی سیکھنا، علم بھی سیکھنا، ایمان بھی سیکھنا. اور ایمان بنتا ہے اللہ کے راستے میں دعوت دینے سے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے سے. اللہ ایک ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اس کی دعوت دینا. صحابہ بھی اس کی دعوت دیتے تھے. آج امت دعوت دینا چھوڑ دی تو اس کا ایمان کمزور ہو گیا. وہ اللہ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بلکہ علماء سے لڑنے آ رہے ہیں. اگر دین کی بات بولے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حیدرآباد میں ایک مولانا صاحب جمعہ میں بیان کرے، کیا بیان کرے؟ یہ بیان کرے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتے، ناجائز قبضہ کر لیتے، اس کے اوپر مکان بناتے اور مکان کے اوپر لکھتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو وہ مسجد کے صدر صاحب ایسا کرے تھے. کون کرے تھے؟ آئندہ جمعہ سے خطابت برخاست، بھگا دیے وہ مولانا، دکھنا نہیں ادھر بولے. اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں بنا ہوا ہے. اگر امت کا ایمان نہیں بنے گا تو وہ اللہ کے حکم کو کیسے مانے گی؟ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اللہ کو پہچانتے نہیں، ایمان بنائے نہیں، ایمان پہ محنت کرے نہیں. آپ بول رہے ہیں اللہ کا حکم مانو، کہیں کو مانیں گی؟ کہیں کو مانیں گی؟ اب صحابہ ایمان بنائے تھے، صحابہ ایمان سیکھے تھے، اس لیے ہر بات مانتے تھے. بولو کیا کرتے تھے؟ ہر بات مانتے تھے. اب صحابہ کے لیے حکم آیا آسمانوں سے. کیا حکم آیا؟ پہلے صحابہ پیتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ صحابہ پیتے تھے. شراب کا حکم حرمت نازل ہونے سے پہلے. اب حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی. شراب کیا ہو گئی؟ حرام کر دی گئی. تو جو صحابی پی رہے تھے وہ انڈیل دیے، پھینک دیے. بمبے تھی تو کلی کر دیے. اور بیچنے کے لیے بڑے بڑے ڈراموں میں، گھڑوں میں لا کے رکھے تھے لاکھوں کی شراب، تو اس کو بہا دیے. مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہی، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ پھر کوئی پیے. اللہ کا حکم آ گیا، حرام ہے، بس کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے. پہلے پردے کا حکم آیا کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، باہر نکلے تو بغیر پردے کے نہیں نکلنا مسلمان عورت. اللہ کی طرف سے حکم آیا قرآن پاک میں. تو ساری مسلمان عورتیں پردے میں آ گئی. اگر وہ کسی گھر میں گئی تھی ملاقات کے لیے تو اب وہ اپنے گھر کو بغیر پردے کے نہیں آئی. مجال نہیں کہ کوئی مسلمان عورت بے پردہ رہے. اور پورے مسلمان نمازی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی بے نمازی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ فجر کی نماز پڑھائے، اس کے بعد دیکھا تو پوری مسجد میں ایک آدمی نماز میں غائب تھا. کتنے غائب تھے؟ ایک آدمی غائب تھا. ایک آدمی غائب تھا. آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ جان دو بولے. ارے بولو، فضائل عمل میں سنے ہوں گے نا آپ لوگ. کیا کرے بولو؟ ملاقات کے لیے اس کے گھر پہ گئے، دعوت دینے کے لیے گئے، بلانے کے لیے گئے، سمجھانے کے لیے گئے. کون جا رہی؟ امیر المومنین، مسجد نبوی کے امام، خلیفۃ المسلمین، اتنی بڑی شخصیت. اور بلانے جا رہے ہیں. کس کو بلانے جا رہے ہیں؟ جو نماز کو نہیں آیا. جا کے آواز دیے، دستک دیے، پوچھا کہ کیا ہوا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھ رہا تھا، نماز
पढ़ रहा था, थक गया, घर में नमाज पढ़ के सो गया। आपने फरमाया कि रात भर नमाजें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि जमात की नमाज में, जुमा की नमाज में शरीक हो। आपने समझाया। और आज हम समझ रहे कि जाके दावत देना, मुसलमानों को मस्जिद पे लाना, ये छोटे लोगों का काम है, तबलीग वालों का काम है। नहीं नहीं नहीं, ये बड़े लोगों का काम है। किसका काम है बोलो? बड़े लोगों का काम है। अगर छोटे लोग करेंगे तो वो भी बड़े बन जाएंगे। छोटे लोग करेंगे तो वो भी बड़े बन जाएंगे। अल्लाह बड़े, अल्लाह का काम बड़ा, और जो अल्लाह का काम करे वो भी बड़ा। उन्हें छोटा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह का काम करे। अरे ये ऑफिसरों का, ये दुकान वालों का जाके काम करे तो अलग बात है, अल्लाह का काम करे तो वो तो बड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा बड़ा। एक मिसाल देता हूं मैं। एक साहब दाढ़ी भी रखते थे लेकिन पी के लौटते रहते थे, पीते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे। तो उसको जमात वाले उनको तश्कील करके 3 दिन गांव में लेके गए। पहली बार वहां लेके गए तो गांव वाले आके उनको दुआ की दरखास्त करने लगे, साहब हमारे लिए दुआ कर दो। क्या बोले? एक दिन में इतना बड़ा हो गया उन्हें। कल तक पी के फिर रहा था, कल तक नमाज छोड़ रहा था, अल्लाह के रास्ते में जाते ही एक दिन में इतना बड़ा बन गया कि लोग आके दुआ की दरखास्त करने लगे। इसलिए कि उसको निस्बत लग गई अल्लाह के काम की, कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, ये काम इतना बड़ा है। तो मेरे मुहतरम अजीज तलबा, ये जो इल्म आया है ये अमल के लिए आया है। और दूसरी ये है कि इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बताओ किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है, हाफिज साहब की जिम्मेदारी है, मौलाना साहब की जिम्मेदारी है कि जो इल्म अल्लाह ने हमको दिया है ये उम्मत की अमानत है, उन तक पहुंचाना ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं पहुंचाएंगे तो कल पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी है कि ये इल्म दूसरों तक पहुंचाना। खाली हाफिज बनाना नहीं है, लोगों को आलिम बनाना नहीं है। ये तो मखसूस काम है कि उम्मत के 5% बच्चों को आलिम हाफिज बनाना है फारिग होने के बाद। लेकिन बाकी 95% उम्मत जो है उन तक इस इल्म को पहुंचाना, उनकी जिंदगी में इस इल्म को लाना, उनको इल्म की रोशनी में लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी। उलमा इस बात को समझ सकते हैं। हमारे मुफ्ती नवाज साहब दावत बरकात और नवाज और रहमा साहब एक मरतबा फरमाए उलमा की मजलिस पे कि हम पढ़े ही हैं दूसरों के लिए। जो इल्म पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? पूरी उम्मत के लिए पढ़ रहे हैं, पूरी उम्मत के लिए पढ़ रहे हैं कि उम्मत को सिखाना है। फरमाया कि हम कारोबार का इल्म पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि कारोबार करना है। हाँ भाई, कारोबार करने के लिए पढ़ते हैं? नहीं, कारोबार का इल्म, तिजारत का इल्म हम मदरसों में इसलिए पढ़ते हैं कि पूरे मुसलमान जितने ताजिर हैं उनकी तिजारत शरीयत के मुताबिक हो जाए, इसलिए पढ़ते हैं। वरना पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा है? फिर आप पढ़े फिर पढ़ाए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो अमल के लिए आया है कि तिजारत का इल्म पढ़ रहे हैं तो पूरे मुसलमान ताजिर तिजारत इल्म की रोशनी में करे। और तलाक का इल्म हम पढ़ रहे हैं, ये भी तलाक मसनून ये है और तलाक सुन्नत ये है, इस तरह से देना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मत का हाल ये है कि कोई 8 तलाक दे रहा, कोई 12 तलाक दे रहा, कोई 4 दे रहा। फायदा क्या हुआ? अरे उसको सिखाना कि
بھائی طلاق مسنون ایسی ہے، تجارت ایسے کرنا چاہیے. اب بتاؤ یہ علم امت تک کون پہنچانا؟ ہم ہی پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ علم آنے والے طلباء کو بھی سکھانا، جو طلب لے کر آئے ہیں، اور جو نیارے باہر ہیں ان کو جا کے سکھانا، جو آگے مدرسے میں ان کو بھی سکھانا، اور جو نیائے ان کے پاس جو آگے ان کو سکھا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعلیم. کیا کہتے ہیں بولو؟ تعلیم. اور جا کے سکھانا یہ کیا ہے؟ تبلیغ. تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے. آج ہم تعلیم کو لے لیے، تبلیغ چھوڑ دیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حافظ اس لیے بن رہے ہیں کہ حافظ بنانا ہے، عالم اس لیے بن رہے ہیں کہ عالم بنانا ہے. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ جو امت باہر ہے ان تک بھی علم پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کرنا؟ ارے بولو، نہیں آئے تو کیا کرنا؟ ارے نماز کو نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ پکڑ کے لاؤ. بولے نہیں، گئے اس کے پاس. امت نہیں آئے تو کیا کرنا؟ جانا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال دی. سنو غور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. اللہ نے جو ہدایت اور علم مجھ کو دیا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل الغیث الکثیر، کہ بادل کی طرح ہے. میرے علم کی مثال کیسی ہے بولو؟ بادل کی. غور سے سنو، آخری بات ہے میری. بادل کی طرح ہے. بادل کیسا ہوتا معلوم؟ بادل کیسا ہوتا؟ بادل کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ استغنا اس کے اندر نہیں ہوتا، بے نیازی نہیں ہوتی. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی فرماتے کہ علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. علماء کیا ہے؟ طالب ہے. کس کی؟ امت کی. اور امت کیا ہے؟ مطلوب ہے. ارے امت نے تو کیا کرتے؟ نماز پڑھانا ہے آپ کو تو کس کو پڑھاتے؟ دیواروں کو. ارے کس کو پڑھاتے نماز؟ ارے بولو، نماز پڑھانے کے لیے کون چاہیے؟ امت چاہیے. قرآن سکھانے کے لیے کون چاہیے؟ امت چاہیے. امت کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکتی. اکیلے کیا کرتے؟ ہم کو تو امت چاہیے. ہم امت کے طالب ہیں. ہم کس کے طالب ہیں؟ امت کے طالب ہیں. اسی لیے بادل کے اندر بھی طلب ہوتی ہے. وہ بادل ایک جگہ، بلکہ وہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں برسنا ہے وہاں جاتا ہے. انہیں نہیں، زمین اس کے پاس آتی ہے. ارے بادل ٹھہرا ہوا ہے، ایک ایک کھیت آ رہا. کرنول کا کھیت آیا، انہیں ہٹ گیا. پھر گنٹور کا کھیت آیا. ایسا ہوتا نہیں، بادل جاتا. ارے بادل کرنول میں بھی جاتا، گنٹور میں بھی جاتا، نیلور میں بھی جاتا، سب جگہ جاتا بادل. نہیں، زمین آپ بھاگ کے آتے ہیں، بادل جاتا. تو بادل کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ جا کے برستا. ایسے ہی اہل علم جا کے برسنا. آتا بول کے بیٹھے تو انہیں آتا نہیں، تم مر جاتے. انہیں آتا نہیں. اگر جمعہ میں بولوں گا بول کے ٹھہر گئے تو کبھی بھی تم نہیں بول سکتے امت کو. وہ تو خطبے میں آنے والی ہے. بعض جگہ تو محلے میں قسم کھائے ہوئے ہیں کہ خطیب صاحب کی بات نہیں سننا، انہوں فلاں ہے، ہم فلاں ہے. تو تم کبھی بھی امت کو بات نہیں پہنچا سکتے اگر جمعہ پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے. یہ تو امت کے پاس جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. تو بادل کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بادل کے اندر حرکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جمود نہیں ہوتا، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، انہیں چلتے ہی رہتا، چلتے ہی رہتا. نقل و حرکت ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکات نے ابھی فرمایا جوڑ کے اندر کہ اگر جس صوبے میں علماء اور اہل علم طلباء یہ نقل و حرکت میں نہیں رہیں گے، چلیں گے پھریں
تو اس صوبے کے مسلمانوں کے عقائد اور دین کے اندر کمی آ جائے گی. آج نقل و حرکت نہیں ہونے سے امت دوسروں کے ہاتھ چلے جا رہی ہے، جا رہی ہے. ارے انہیں قادیانی بن گیا، انہیں عیسائی بن گیا. کئی کو بنا؟ آپ لے کے اس وجہ بنا. آپ جا کے اس کو پکڑ کے رکھتے تو نہیں جاتا تھا. آپ بیٹھے رہے انہیں چلے گا، چلے جاتا. باطل ہاتھ ڈال کے لے لیتا. نہیں گئے، نہیں سمجھائے، نہیں بولے، نہیں چلائے، نہیں پکڑے تو لے کے چلے آتے. باطل لے کے چلے آتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی زمین ہے، آپ کہیں زمین خرید کے رکھے، اگر آپ وہاں نہیں گئے، وہ زمین پہ محنت نہیں کرے تو کانٹے کے درخت، جنگلی درخت اگ جاتے. اور اگر گیس نہیں تو دوسرے قبضے کر لیتے. آپ کو جاتے رہنا پڑتا اپنی زمین کے پاس، آپ کو جاتے رہنا پڑتا امت کے پاس. نہیں گئے تو قبضے ہو جاتے، نہیں گئے تو باطل لے لیتا. اب گاؤں کو اگر لے گئے، اہل علم کرنول کے علماء اور طلبا اگر گاؤں دیہات میں نہیں گئے تو وہ گاؤں میں آ کے کوئی بھی قادیانی محنت کر کے ان کو قادیانی بنا دیتا، عیسائی محنت کر کے عیسائی بنا دیتا. ہاتھ سے چلی آتی امت، باطل ہاتھ ڈال دیتا. اس لیے بادل کی طرح حرکت میں رہنا، اہل علم حرکت میں رہنا. اور اسی طرح سے بادل کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر برستا. کس کے اوپر برستا؟ ہر ایک کے اوپر برستا. دیکھ دیکھ کے برستا. کیا یہاں نہیں، یہاں نہیں. نرم زمین پہ بھی برستا، کھیتیوں پہ بھی برستا، پہاڑوں پہ بھی برستا، پتھر پہ بھی برستا. اس کا کام ہے ہر ایک کے اوپر برسنا. زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے. کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جذب کر کے کھیتی اگاتی ہے. اور ایک زمین وہ ہے جو اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتی ہے. گڑھے، تالاب، کنڈا، سمندر ہوتا ہے نا، اس پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کے پینے کا استعمال کا ذریعہ بنتی ہے. اور بعض زمین وہ ہوتی ہے جو گھٹ زمین ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے. وہ نہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ پانی کو جمع کرتی ہے، بلکہ پانی پڑا اور چلے گا. لیکن بادل صبح پہ برستا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہ برسے، ابو جہل پہ بھی برسے، ابو ہریرہ پہ بھی برسے. ابو ہریرہ محدث بن گئے، ابو جہل جاہل کا جاہل رہ گیا. لیکن برسے صبح پہ. پوری امت پہ برسنا ہے، پوری امت کے پاس جانا ہے. یہ بادل کی صفت ہے. اس لیے سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو علم ہم مدرسوں میں حاصل کر رہے ہیں اس علم کو زندگی میں عمل میں لائیں گے. سب تیار ہے؟ اور یہ علم لے کر پوری امت میں چلیں گے، پھریں گے اور امت کو دیں گے. امت نہیں آئی تو ہم جائیں گے. مولانا حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مدرسے کے لیے طلبا بادل کی طرح ہیں. یہ جیسے بادل سمندر سے اٹھتا ہے اور جا کر برستا ہے تو وہ گاؤں پورا سرسبز و شاداب ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی مدرسے کے طلبا مدرسوں سے نکلے اور گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کے برسے. انشاءاللہ امت مسلمہ کے اندر علم آئے گا، جہالت ختم ہوگی، ایمان آئے گا، دین آئے گا. اس لیے سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر یہ علم امت تک پہنچائیں گے اور اپنی زندگی میں لائیں گے. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ کون کون چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ 40 دن کون کون جائیں گے؟ کھڑے ہو کے نام بتاؤ. سالانہ چھٹیوں میں، رمضان میں جب چھٹی ملے گی تو چلے میں کون کون جائیں گے؟ نام بتاؤ. اور علماء ہیں تو وہ سال کے لیے بتائیں جن کا سال نہیں لگا. جو علماء سال لگا چکے وہ دوسرے سال کے لیے بھی بتائیں. طلبا چلے کے لیے بتائیں. رمضان میں چلے میں کون جائیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ، نماز کا وقت ہو رہا. ارے سب سنے ایک تیار. ارے سب کھڑے رہ جاؤ. جتنے بالغ طلبا ہیں، بڑے طلبا ہیں، 15 سال سے زائد عمر والے ہیں، سب نام لکھاؤ.
کہ ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی بتاؤ ہم اپنے مدرسے سے جماعت بنائیں گے. ماشاء اللہ. کون سے مدرسے کے آپ لوگ؟ سبیل الفلاح. ماشاء اللہ. کامیابی کا، فلاح کا راستہ. بھائی سب طلبہ ارادہ کرو، علماء بھی ارادہ کرو، طلبہ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. جو نام لکھا دیے بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. مدرسے سے جماعتیں بھی بتاؤ کہ ہم انشاءاللہ جماعت نکالیں گے، اپنے مدرسے سے چلے کی جماعت نکالیں گے. ایسے بھی بتاؤ، بڑے طلباء کی جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. مدرسے سے جماعت. دیکھو بھیا مدرسے سے جماعت ہے کہ تمہارا میں اشرفیہ. ایک جماعت. ماشاءاللہ. پوری مدرسے سے ایک جماعت. ماشاءاللہ. مدرسے اشرفیہ راجولی سے ایک جماعت. اور مدرسے والے بھی بتاؤ، ذمہ دار بھی بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے سے پوری جماعت نکالیں گے، سالانہ چھٹیوں میں چلے کی جماعت نکالیں گے. بتاؤ اور بتاؤ، جو باقی رہ گئے وہ بھی بتاؤ، کوئی چھوٹنا نہیں. سب ارادے کرو. ابھی سال بھر ہے، ابھی سے محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چھٹیوں میں جماعتیں نکلیں گی مدرسوں سے. بھائی علماء بھی ہے مجلس میں تو وہ بھی لکھاؤ. ہاں ششماہی میں بھی چھٹیاں ملتی ہے، ششماہی میں بھی نکالنا ہے. ایک 10 دن کی چھٹیاں ملی تو 10 دن کی جماعت بناؤ، کم سے کم 3 دن کی جماعت بناؤ ششماہی چھٹیوں میں بھی. یا 5 دن مل گئے تو 5 دن لگا لو. جتنی چھٹیاں مل گئی اتنا وقت لگا لو. طلبہ کے لیے یہ رعایت ہے. ششماہی میں بھی ایک چھٹی، ایک جماعت. ششماہی میں بھی ایک جماعت ماشاءاللہ راجولی سے. دارالعلوم سعیدیہ سے بھی ایک جماعت چھٹی میں. اور بتاؤ ششماہی چھٹیوں میں بھی بتاؤ. اشرفیہ سے ایک جماعت، سعیدیہ سے بھی ایک جماعت. اور جتنے دن مل جائے اتنے دن. ششماہی کے بعد 10 دن انشاءاللہ. علماء جو ہیں مشورے کے کمرے میں آ جاؤ. اچھا ٹھیک. بھائی دیکھو غور سے سنو، آپ لوگ جوڑ میں آئے ہیں، آپ دینی مدارس کے طلباء کا یہ جوڑ ہے. نظام الدین سے یہ بات کہی گئی مرکز سے، ہمارے عالمی مرکز سے، کہ یہ جوڑ کا جو وقت ہوگا وہ عصر سے لے کر، آج عصر سے شروع ہو گیا جوڑ. بعض طلباء مغرب میں آئے ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کے جوڑ کا جو وقت ہے وہ صبح ناشتے تک ہے. اب عشاء کے بعد آپ کو اپنے مدرسے کے اعتبار سے بیٹھنا ہے. جو اساتذہ آئے ہیں وہ طلباء کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم آپ کو کارگزاری کا پرچہ دیں گے. ابھی لے لیں وہ پرچہ کارگزاری کا. نماز کے بعد ہر مدرسے والے بیٹھ کر عزائم کرنا ہے کہ وہ کارگزاری لکھنا ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے کیا کیا عمل ہوتے ہیں اس کی کارگزاری آپ کو لکھنا ہے. وہ پرچے میں سب لکھا ہوا ہے، وہ پور کرنا ہے. تو وہ آپ کو بتایا جائے گا. عشاء کے بعد ایسے ہی جمع ہو جائیں، ایک ایک مدرسے کو بٹھائیں گے، کارگزاری کا پرچہ دیں گے. آپ کو کارگزاری لکھنا ہے اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ کارگزاری صبح میں کون سنائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد جلدی سے اب رات میں آرام کریں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو، صبح بشاشت رہے آپ کے اندر. اور فجر کے بعد کی نشست میں کوئی سونا نہیں. فجر کے بعد کی نشست ہوگی، اس میں پہلی نشست یہ ہوگی کہ آپ کی کارگزاری ہوگی. ہر مدرسے کے طلباء ذمہ دار کو بلا کر جو کارگزاری سنانے والے ہیں ان سے کارگزاری سنی جائے گی مدرسوں کی.
اس کے بعد پھر مقامی کام کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو عزائم کرنا ہے کہ آئندہ یہ سال پورا ہم مدرسے میں کیسی محنت کریں گے، کتنی جماعتیں نکالیں گے، کام کیسے کریں گے۔ وہ عزائم کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر ناشتہ ہوگا، اس کے بعد آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اب بولو سب طلبہ رہیں گے نا صبح تک؟ کوئی نہیں جائیں گے، یہ سال میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ موقع ملتا ہے۔ اگر آپ پوری نشستوں میں رہیں گے تو پورے کام کی بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس میں آئے ہوئے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد وہ تھوڑا سا کمرے میں تشریف لے جائیں مشورے کے، وہاں پہ انشاءاللہ ان سے کچھ خصوصی بات ہوگی، کچھ کارگزاری ان کے سامنے سنائی جائے گی۔ بقیہ طلبہ یہی رہے، وہ کارگزاری لکھنے کے لیے اپنا پرچہ لے کر بیٹھنا ہے۔ کریں گے سب جو بولے وہ سنیں گے یا اس کے خلاف کریں گے؟ کون کون سنیں گے بولو؟ سب سنیں گے انشاءاللہ، جو کہا جائے گا وہ اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8:45 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی۔ جو باوضو ہیں وہ صفوں میں بیٹھ جائیں، سنت پڑھ لیں، اور اگر کسی کو وضو کا تقاضا ہے، ضرورت کا تقاضا ہے، تو وہ جلدی سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔